अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वो लोग जिन्होंने सब्र किया चाहने के लिए अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए वो सब्र करते हैं। क़यामत के दिन इंशाल्लाह जो लोग जन्नत में जाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला वहाँ पे उनको अपना दीदार करवाएंगे। सब्र के कितने लेवल्स है। इबादत में सब्र, अपने नफ्स पे सब्र करना, कुदरती आफात होती है जैसे जलजला आ जाता है, उन चीजों पे सब्र करना। फिर सबसे मुश्किल सब्र हमारी खुशियों पे सब्र करना। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं मांग मांग के चीज लेते हैं कि या अल्लाह मेरे बच्चों के रिश्ते, या अल्लाह मेरी बच्ची का, या अल्लाह मेरे बच्चे का, अगर औलाद नहीं है या अल्लाह औलाद, और अल्लाह सुब्हानहू तआला अता कर देते हैं तो फिर हमारी खुशियां मनाने का तरीका। तो अगर मुझे ये पता ही नहीं है कि मुझे अपने बच्चों को रब से भी मिलाना था, 5 वक्त नमाजी तो एटलीस्ट बनाना था, जुम्मे पे भेजना था, हमने कभी ये सोचा नहीं बच्चा फजर में उठा कि नहीं उठा। अगर नहीं उठा तो वो दिल की जो तकलीफ होती है तो उस पे सब्र कर रहा। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मोमिन बंदे जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हैं उनकी पुश्तें जो है वो बिस्तरों पे नहीं लगती हैं। वो रातों को उठ उठ के अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की जन्नतें हासिल करना कोई आसान नहीं है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फ़ाइज़ा, बस जब तुम इत्मीनान में आ जाओ, फ़अक़ीमुस्सलाह, तो फिर नमाज कायम करो। अब आपने तो नमाज खौफ देखा ना, क्योंकि जल्दी जल्दी से पढ़ ली थी, फिर आगे चले गए, पर अल्लाह सुब्हानहू तआला को याद करो। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जब तुम अमन की हालत में हो तो फिर तुमने क्या करना है, फिर अब तुम आराम से अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे झुक जाओ, आराम से अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ जाओ और नमाज पढ़ो, कायम करो। ये नहीं कहा कि अकेले अकेले पढ़ लो, जमात के साथ नमाज है। अब देख लीजिए, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। आज हमारी मस्जिदों का क्या हाल है। हमारे बेटों ने और हमारे खामदों ने और हमारे बापों ने और सारे आदमियों ने तो ये बात ही भुला दी है। दुआएं इकट्ठी कर रहे होते हैं, नमाज में जैसे कर रहे होते हैं, तो उनके मीनिंग्स कई दफ़ा उस तरह से दिल को नहीं लग रहे होते, मतलब हम जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं। लेकिन ये ऐसी दुआ है कि जब भी पढ़ते हैं ना तो लगता है कि दिल की गहराइयों से निकलती है इसकी आवाज़ कि अल्लाहुम्मा ज़ुक़नी यत्तफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मारिफ़ता बिमानी वन नज़र फ़ी अजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका ला कुल्ली शैइन क़दीर। तो ऐसे लगता है कि उसके बाद जब हम कुरान खोल के पढ़ते हैं ना तो हमें एकदम से ये एहसास होता है कि अब सारी समझ आ जाएगी। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला से तो दुआ की है ना, अब उसके मानी, क्योंकि अक्सर आप लोगों के मैसेजेस जो आते हैं ना कि सज़ा भूल जाते हैं, सज़ा भूल जाते हैं, जो पढ़ें याद नहीं रहता, तो ये पढ़ा करें। फिर जितना याद रखना अल्लाह को ज़रूरी होगा ना उतना याद रहेगा, जितना भुलाना ज़रूरी होगा उतना अल्लाह सुब्हानहू तआला भुला देंगे। फिक्र नहीं करनी, आप लोगों ने चलते जाना है, चलते जाना है। मैं हमेशा आपको एक बात कहती हूँ कि देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं देखना कि हमने कितना कंप्लीट किया था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी कोशिश देखनी है कि हम किस तरह से मेहनत करते हैं, हम किस तरह से याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। और फिर हज़रत आयशा की वो रज़ी अल्लाह अन्हा की वो हदीस भी याद कर लीजिए कि अगर हम अटक अटक के याद करेंगे, स्पेशली तजवीद के स्टूडेंट को, क्योंकि मैं इससे गुजरती हूँ ना, मुझे पता है कि जब मैं तेज़ी से पढ़ती हूँ तो मेरी तजवीज़ सारी इधर से उधर हो जाती है, लेकिन जब मैं गौर करके पढ़ती हूँ, आराम से पढ़ती हूँ, क्योंकि बचपन में जो पढ़ा हुआ है वो कहते हैं ना जाता नहीं है, तो वो वैसे याद हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर तो डबल सवाब मिल जाएगा ना इंशाल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो नियतें भी देखते हैं, बल्कि नियतें ही देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हदीस से अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा मैसेज मैं आपको फिर से याद करवा दूं। मेरे कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया था, मुझे इतना प्यार आ रहा था उन पे कि उनके अपने क्लस्टर बन गए हैं। वो मुझे ये बता रहे थे कि हम जो भी जैसे लेसन उनको जाता है एवरी वीक, वो सूरत अन्निसा कर रहे हैं, जो पहली वाली क्लास है, जो अभी की क्लास है वो सूरत अल बकरा कर रही हैं। तो दे सेड कि हमने अपनी फैमिली में अपने ग्रुप बना के तो उनको पढ़ाना शुरू कर दिया है। देखिए मैं हमेशा आपको बात कहती हूँ कि हमारा एक ही मकसद है कि जिसके हाथ में सेल फोन है और वो उर्दू पढ़ना और लिखना जानता है ना, हम उस तक किसी तरह से पहुँच जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी तख्लीक का मकसद भी यही कहा था। तो जब हम इस तरह से कर रहे होते हैं तो आप सोचिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने खुश होंगे कि मेरा बंदा वो काम कर रहा है जिसके लिए मैंने उसको इस दुनिया में भेजा था। तो आप लोग को यूजुअली देखिए, आप लोग स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं,
جو کچھ آپ کو آتا ہے نا آپ آگے ڈیلیور کریں، اپنی فیملی میں بتایا کریں، ان کو آپ کہیں، اگر آپ تجوید سیکھ رہے ہیں تو آپ ان کو پہلا قاعدہ تو آپ پڑھا سکتے ہیں نا، کیونکہ آپ لوگوں کا ختم ہو گیا، اور قاعدہ جس کو آ جاتا ہے اس کی باقی کی تجوید بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم سب کسی نہ کسی لیول پہ ٹیچرز بنیں، اور کچھ نہیں تو اپنے بچوں کے ٹیچرز بن جائیں گے تو اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری وہ خواہش بھی پوری کر دیں گے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں نا آپ سے کہ مجھے میری پوری زندگی میں کبھی شوق نہیں تھا ٹیچر بننے کا، واللہ کبھی شوق نہیں تھا، لیکن الحمدللہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ کہتے ہیں نا کہ اسی پہ آزمائش پڑ جاتی ہے بندے کی، جس میں کہتا ہے میں نے یہ نہیں بننا، تو اب میری زندگی میں سوائے اس کے اور کچھ رائی نہیں ہے کہ سارا وقت مجھے ہوتا ہے اچھا میں نے یہ پڑھانا ہے، یہ ریکارڈ کرنا ہے، یہ بھیجنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی قبول کرے، آپ لوگ بھی اسی طرح سے بس کرتے رہیں، کہیں نہ کہیں اچھا میسج اب جو قرآن کے آیا آپ کے دل کو لگتی ہے، جو جس پہ آپ تدبر کرتے ہیں نا، چھوٹا سا ریکارڈ کر کے اپنے فیملی میں بھیج دیا کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کریں گے، آمین ثم آمین۔ بہت پیاری حدیث تھی، اس لیے کہ ایسی احادیث جو ہوتی ہے نا وہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں ہماری ڈے بائی ڈے زندگی میں، کیونکہ ہم نے بہت دفعہ پڑھ لیا ہے، اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں، تو ہمیں یہ پتہ ہے اس بات کا کہ دعاؤں کے راستے میں کیا چیزیں حائل ہو جاتی ہیں، ہمارے گناہ، رائٹ، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تو مغفرت کی امید ہے ہم لوگوں کو، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، اور پھر جب تک توبہ نہیں کر رہے ہوتے تو اس سے پہلے جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس طرح سے قبول نہیں ہوتی ہیں، اور جب احساس ہوتا ہے تو پھر اتنی تکلیف ہوتی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس اے اسمال ریمائنڈر، لیکن پھر سے کرتے ہیں کیونکہ بہت دفعہ ہم نے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے 9875، سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی نا بلند آواز سے اونچی آواز کر کے بات کی کہ یہاں تک کہ عورتوں تک بھی وہ آواز چلی گئی، کہ مطلب رسول اللہ چاہتے تھے کہ عورتیں بھی اس بات کو سنیں، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو اور ابھی تک ایمان دل میں داخل نہیں ہوا۔ اب دیکھیں سیم یہی بات ہم قرآن پاک میں بھی پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے لوگو ابھی تک تو تم صرف اپنی زبان سے اسلام لے کے آئے ہو، ابھی تمہارے عمل اس قابل نہیں ہوئے، ایمان ابھی دل میں نہیں داخل ہوا نا، یہی بات ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایگزیکٹلی وہی بات کہی اور کہا کہ تم مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، ان کے پردے والے امور کی ٹو میں نہ لگا کرو، جو ان کے مصائب کی تلاش میں لگا رہتا ہے اللہ اس کے عیب کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، کبھی بھی آپ یہ سوچیں کہ غیبت سن لینا، ایون کریں یا سنیں، فوراً دل میں یہ خیال لایا کرے، پریکٹس کر لے کہ اللہ میرے عیب کی تلاش میں لگ گیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا اللہ جس کے عیب کی جستجو میں پڑ جاتا ہے اسے اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ میں کہتی ہوں سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے، تاکہ ہم بار بار بھول جاتے ہیں کہ جس کی ٹو میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ لگ جائے اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں لگتا ہے کہ پھر ہم بات کیا کریں، وہ گھبراہٹ ہوتی ہے جب ہم ایسی والی چیزیں سنتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ غیبت کیا ہوتی ہے، جب ہم کسی کا نام لے کے، کسی کا اشارہ کر کے، یا لکھنا بھی، مطلب لکھ کے بھی آپ کسی کو بتاتے ہیں یا کسی کا نام لے کے کرتے ہیں نا، وہ بھی غیبت میں شامل ہوتا ہے۔ جب آپ نام لیے بغیر بات کرتے ہیں تو وہ غیبت میں نہیں آئے گی۔ کتنی بڑی بات ہے نا، ایک سکون مل جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اتنی بری عادت پڑ گئی ہے، چلو ٹھیک ہے اب میں نے نام لے کے نہیں بات کرنی، تو یہ دس ول بی یور فرسٹ اسٹیپ انشاءاللہ۔ تو پھر سیکنڈ اسٹیپ ہوگا کہ پھر دل ہی نہیں چاہے گا بات کرنے کا۔ پتہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ ہائے یہ کیسے، یہ عورت کسی کو دیکھتے ہیں کہ ہائے اتنی اچھی ہیں، وہ کیسے ایسے کر لیتی ہے، یہ تقویٰ کے لیولز ہوتے ہیں۔ اور کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ آپ پہلے سے ہی 10ویں سیڑھی پہ چلے جائیں گے، پہلی سیڑھی پہ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ 10ویں سیڑھی پہ بھی جائیں گے۔ تو اس لیے آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے، اور بڑے سکون سے۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ جب ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے تو پھر بس دل چاہتا ہے کہ سارا کچھ آج ہی کر دے، اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے اتنی زور و شور سے شروع کرتے ہیں
اور پھر کئی دفعہ اتنی زور و شور سے چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ اب دیکھیے جیسے ہم سڑک پہ جا رہے ہیں، اب دیکھیں 3-4 لائنیں ہے نا، تو اب گاڑی اس لائن میں چلا رہے ہیں، ادھر ایگزٹ لینا ہے۔ اب ہم چل رہے ہیں نا زندگی میں، اب ایگزٹ لینا ہے ہم نے کہ ہم نے تو اب اللہ کے راستے پہ چلنا ہے۔ تو اگر یہاں سے آپ ایک دم سے یوں جائیں گے نا تو خود بھی مریں گے اور دوسروں کو بھی ماریں گے، رائٹ؟ لیکن اگر آپ آرام سے پہلے انڈیکیٹر دیتے ہیں، پھر آپ اس لائن میں، پھر اس لائن میں، پھر آپ ایگزٹ لیتے ہیں نا، تو آپ بہت سکون سے، دوسرے بھی آپ کے راستے میں پھر انشاءاللہ چل پڑیں گے، اور یہ آسانی کے ساتھ کرنے والی۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو نا اتنا تکلیف میں نہیں ڈالیے گا کہ میں بس آج میں سارا کچھ کر دوں، کیونکہ ایک چیز کا خیال رکھنا کہ آپ کی زندگی بدلی ہے، ابھی گھر والوں کی نہیں بدلی ہے۔ ابھی آپ کے اگر ہسبینڈ ہیں تو ابھی وہ اور کسی لیول پہ ہیں، آپ کے بچے ابھی کسی اور لیول پہ ہیں، تکلیف ہوتی ہے، دعائیں اسی لیے انسان کر رہا ہوتا ہے نا، لیکن آپ سب کو سانس لینے کا موقع ضرور دیا کریں، ورنہ پھر گھروں میں بہت ٹینشن ہو جاتی ہے۔ بس صبر کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اس راستے پہ چلتے رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرنے والے ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ ہر انسان کا اپنا ایک تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہ روح جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا آنسر خود کرے گی۔ ہمیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایز اے مدر ہماری ذمہ داری دی تھی، اگر ہم نے اس وقت وہ پوری نہیں اس طرح سے کی، اور جب احساس ہو گیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول بھی کریں گے، اور ہمیں زندگی میں دعا کیا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمیں اپنی زندگی میں اپنے یہ جو ہم دعائیں کریں نا، اس کا پھل ہمیں زندگی میں دکھا دیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مائیں چلی جاتی ہیں، بعد میں جب بچے چینج ہوتے ہیں، مجھے پتا ہے میری امی کس طرح زیادہ کیا کیا چیزیں نہیں کہا کرتی تھی، لیکن میں نے ایکچولی جب حجاب لیا تھا تو میری امی اس وقت اس دنیا میں نہیں تھی، اور آنیسٹلی میں اتنا مجھے احساس اس بات کا ہوتا تھا کہ اگر میری امی مجھے اس طرح سے دیکھ لیتی، I cannot even imagine کہ ان کی خوشی کی کیا انتہا ہوتی۔ ان کو لگتا کہ انہوں نے پتہ نہیں پوری دنیا فتح کر لی ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ضرور میسیج وہاں پہ پہنچاتے ہوں گے، ہماری نیکیاں ان کے آگے آتی ہوں گی انشاءاللہ۔ لیکن میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی، اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں اور اگر ان کی چاہت ہے نا، تو ان کی زندگی میں کر لو جو وہ چاہتے ہیں نا، نیکی والی چیزیں کر لو، تاکہ وہ خوش ہو جائیں گے اور آپ کو کبھی بھی ایسا احساس پھر نہیں ہوگا۔ لیکن یہ تو زندگی میں چلتی رہنے والی چیزیں ہیں۔ تو آئیے جناب ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ جی ہم 13ویں سورت کریں گے، سورت رعد۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، سورہ یوسف ہم نے ختم کر لیا۔ اتنی خوبصورت سورہ تھی، اتنے خوبصورت اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عبرت جیسے ہوتی ہے نا، سبق تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان پہ چلنے کی بھی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اور سورہ رعد جو ہے نا، یہ سورہ جو ہے یہ ایک فرشتہ ہے جو ان کو بادلوں کو ہانکتے ہیں، اس کا بھی نام ہے، لیکن یہ اسی سورہ کی آیت نمبر 13 میں اس کا ذکر آیا، بہت پیاری آیا ہے، 13 نمبر کی آیا، تو اس میں ہم جا کے انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ 13 نمبر کی سورت ہے اور 13 نمبر کی آیا میں اس کا ذکر بھی ہے۔ اس میں بادلوں کی گرج جو چمک جو ہوتی ہے نا، جو جیسے ہم ڈر جاتے ہیں، جیسے اس کو بھی رات کہتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہمیں احکامات دیں گے، گرج کے ساتھ، چمک کے ساتھ، اور تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بہت سی آیات میں آپ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ بھی نظر آئے گا۔ تو دیکھتے ہیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا خیر رکھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اچھا اب دیکھیے، بعض لوگوں نے اس کے بارے میں یہ بھی کیا ہوا ہے کہ وہ لگا کے نا گھر میں وہ لکھ کے وہ لگا دیتے ہیں تختی سی بنا کے، اور ان کو لگتا ہے کہ اس میں پتہ نہیں برکت ہے یا سم تھنگ ہے، لیکن اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آپ کو حدیث نہیں ملے گی، کچھ بھی ایسی بات نہیں کہی ہے۔ تو اگر آپ کے اس کی مور ڈیٹیل دیکھنی ہے تو آپ سورۃ البقرہ کے شروع میں میں نے اس کی ڈیٹیل وہاں پہ بیان کی ہے، تو آپ وہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم اس کو اسی طرح سے رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اللہ کو پتہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ اس کے کیا میننگ تھے، ہم اس کو اسی طرح سے رکھیں گے۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب،
یہ آیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں الکتاب. الکتاب اس میں کس کو کہہ رہی ہے؟ قرآن پاک کی. یہ اس سورہ بھی ہو سکتی ہے اور اس کا مطلب اس قرآن پاک کی آیات ہیں. والذی، اور جو کچھ انزل الیک من ربک، جو کچھ نازل کیا گیا تیرے رب کی طرف سے، الحق، تو وہ حق ہے، وہ سچ ہے. اب دیکھیے پہلے ہم نے سورہ یوسف جو پڑھی تھی نا، اس کی آخری آیا ذرا یاد کریں، ہم نے پڑھا تھا ما کانا حدیثاً یفترا، کہ نہیں ہے یہ قرآن جس کو خود سے گھڑ لیا گیا ہے. اب اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کا جواب دیں گے. اب دیکھیں جب میں یہ پڑھ رہی تھی نا، آنیسٹلی میں سوچ رہی تھی کہ کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور کہاں ہم اللہ کے غلام. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، ایک ایک نشانیاں ایک ایک جگہ پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے واحد ہے، لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پیار آتا ہے کہ یا پاک پروردگار کس طرح سے آپ ہمیں بار بار تھامتے ہیں کہ دیکھو شرک نہ کرنا، یہ ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، دیکھو کس طرح سے تم بچو گے، دیکھو تم کائنات کو دیکھو، تم غور کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھو. مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ اللہ کو مانتے تھے، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے تھے. صرف فرق یہ تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی صفات میں دوسروں کو شریک کرتے تھے. ان کا یہ کہنا تھا، وہ جو بت بناتے تھے ان کا یہ سوچ ہی ہوتی تھی کہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو نیک بندے ہیں، یہ اللہ سے ہمارے لیے مانگیں گے. اب وہ فوت ہو چکے ہیں، اس دنیا میں نہیں ہے، زندہ لوگوں سے دعا کروا سکتے ہیں. آپ ہر ایک کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، لیکن جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سے آپ دعا نہیں کہہ سکتے نا. یہی بات، یہ میں اس لیے اتنا رک رک کے کہہ رہی ہوں کہ پوری اس سورہ کے شروع میں آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے توحید کی اگزامپل دیتے ہیں کہ تم کس طرح سے دوسروں کے ساتھ، مطلب دوسرے وہ جو اللہ کی مخلوق ہے ان سے مانگتے ہو. آج ہم دیکھیں کہ جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں، وہ اپنے آپ کو تو یہ نہیں کہتے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، کیونکہ وہ قبروں پہ اگر جا کے کہیں گے کہ یہاں پہ جاؤ گے تو یہ منت مانگو گے تو تمہیں اولاد مل جائے گی، وہاں پہ جا کے تم یہ کرو گے تو تمہیں نوکری مل جائے گی، وہاں پہ جاؤ گے تو یہ کرو گے تو خامن جو ہے وہ تمہارے وہ کیا کہتے ہیں پیچھے لگ جائے گا، یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیے ہوئے. بس یہ سمجھ آ جاتی ہے نا تو زندگی بہت پیاری ہو جاتی ہے. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، ایسی آیات نہ ہم یوں کر کے گزارتے ہیں. یہ مشرکین مکہ کو کہا تھا، ہم الحمدللہ ہم تو نہیں ایسے. تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ لوگ جو تھے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، وہ جو چیزیں کر رہے ہیں اب ڈفرینٹ رنگ میں ہم لوگ وہی کر رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے بعد ایسا ہوگا کہ لوگ جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں نا، اس کا لیبل چینج ہو جائے گا، لیبل چینج کر کے اس کو حلال کر دیں گے. یہ میں اپنے لفظوں میں بتا رہی ہوں، مطلب ان کا یہی تھا کہ کس طرح سے لوگ اس کی حیت چینج کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ حلال ہے اور لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے. اور دوسرا، بعض لوگوں نے اس آیا سے یہ جو ہے نا کہ والذی انزل الیک من ربک الحق، کہ جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ سوائے وہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ قرآن پاک ہے، اس کے علاوہ پھر کوئی حق بات نہیں ہے. مطلب وہ جو اجتہاد ہے نا، اس کا انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، جو وہ تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے. لیکن وہ یہ بھول گئے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجتہاد کرنے کا حکم دیا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت زید جو تھے ان کو یمن میں بھیجا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ زید جب تمہیں وہاں پہ کوئی مسئلہ آئے گا تو تم اس کو کیسے حل کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن سے دیکھوں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا احکامات دیے ہیں. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ اگر قرآن میں اس مسئلے کا حل نہیں ہے تو پھر کیا کرو گے؟ تو زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں رسول اللہ کی سنت سے دیکھوں گا. رسول اللہ کی جو جیسے ہمارے پاس تو حدیث ہے نا، میں اس میں سے دیکھوں گا. انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس میں سے بھی نہیں ملے گا تو انہوں نے کہا کہ پھر میں ان دونوں قرآن اور سنت کے علم کو حاصل کر کے دیکھوں گا، اس سے کلوزسٹ کیا چیز ہے، تو پھر میں خود اجتہاد کروں گا.
اپنی رائے دوں گا اس کے اوپر، مطلب اپنی پرسنل رائے نہیں، قرآن اور سنت سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور انہوں نے فرمایا کہ زید تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اور یہی بات تھی کہ جو رسول اللہ نے ہمیں بتایا تھا، صحابہ نے پوچھا تھا کہ ہم اگر آپ کے بعد کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جو نہ قرآن میں ہوگا نہ سنت میں ہوگا، تو آج کل کے دور میں دیکھیں کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اجتہاد کرتا ہے نا، اب دیکھیے کہ اتنی بڑی بات ہے یہ، اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا تو یہ جو فرقے بن جاتے ہیں نا اور لڑائیاں ہو جاتی ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو اجتہاد کرے گا، اگر فار ایگزامپل اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہم انسان ہیں، بشر ہیں، تو اس کو ایک گناہ اس کا ثواب ملے گا، اور اگر اس کا اجتہاد بالکل ٹھیک ہوتا ہے تو اس کو دگنا ثواب ملے گا۔ یہ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ صحابہ نے رسول اللہ سے اتنی ڈیٹیل میں پوچھا تھا کہ اگر آپ زندہ ہوتے تو پھر اگر وہ اجتہاد کرنے والا جو اس نے اس کے بارے میں کہا ہے تو وہ آپ کی رائے وہ نہ ہوتی، تو اس پہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر اجتہاد کرنے والے کی رائے وہ نہ ہو جو میری رائے ہے تو اس کو پھر بھی ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے اپنی پوری کوشش ایمانداری کے ساتھ قرآن اور سنت کے کلوز جا کے اس کا فیصلہ نکالا، اور جس کا اجتہاد ویسا ہوگا کہ اگر میرے سے تم سوال کرتے اور اس وقت وہ مسئلہ ہوتا اور میں بھی وہی بات کہتا تو اس کو دگنا ثواب ہے۔ دیکھیے کہ اس سے دیکھیے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں کتنی وسعت ہے۔ اگر فار ایگزامپل ایک آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اسٹڈی کرتے ہیں، آپ اس کو ریسرچ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کو کیسے، آپ رفع یدین کو لے لیں کہ آپ نے دیکھا کہ رفع یدین جو ہے وہ کرنا رسول اللہ سے ثابت ہے، اور ایک دوسرے آپ دیکھتے ہیں انہوں نے اجتہاد کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں رفع یدین اس طرح سے نہیں کرنا، تو دونوں ہی ٹھیک ہے۔ آپ یہ غور کریں کتنی بڑی خیر ہے نا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وسعت پیدا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اس نے ان کو فالو کیا تو اس نے نہیں کیا، اس نے ان کو فالو کیا تو اس نے کر لیا۔ اب میں کون ہوتی ہوں کہ میں ان کو جا کے فتوے دوں اور اس طرح سے کروں؟ ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی صحیح حدیث ہے آپ جا کے ضرور کہہ سکتے ہیں کہ، اور ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اپنے 1 to 1 بات کرنی ہے، کبھی لوگوں کے سامنے یہ تم کیا کہہ رہی ہو، یہ تو غلط ہے، اسلام میں ایسے نہیں، کبھی ایسے نہیں کیجیے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں قرآن میں سکھایا کہ کسی کے خدا کو برا نہ کہو۔ وہ غلطی سے، مطلب وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ اس کے اگینسٹ غصے سے بولے گا تو وہ تمہارے اصل میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو برا کہہ دے گا اور وہ گناہ گار اور ہو جائے گا۔ اب ہر ایک کا خدا تو فرق بنائے ہوتے ہیں نا ہم نے، کہ ہماری انا سب سے بڑی وہ ہو جاتی، خدا بن جاتی ہے کہ اگر اس کو آپ ہٹ کریں گے تو وہ واپس آپ کو آگے ہٹ کرے گا کہ تم کون ہوتی ہو مجھے ایسے کہنے والی۔ اور اکثر یہ ہوا ہے، ینگ بچیاں اسپیشلی آپ دیکھیں مسجد میں ہوتی ہیں، یا اسپیشلی میں نے دیکھا تھا مدینہ میں مسجد نبوی میں، اگر کوئی ایک دم سے اٹھتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہو تم، یہ دوپٹے ایسے کرو، بات ایسے نہیں کرو، ایک دم سے غصے سے کہتی ہے نا، تو ڈر، ایک تو وہ بیچاری پہلے فار ایگزامپل پہلی دفعہ آئی ہیں، ایسے ہی ان کو پلان بنا تھا چلو جی ہم جا کے عمرہ کر کے آتے ہیں، اتنی ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں جس کی کوئی حد نہیں، تو پھر وہ کیا کرتی ہے، وہ فوراً جو غصے میں جواب دیتی ہے نا کہ آپ کون ہوتی ہے مجھے کہنے والی، آپ اپنا آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے میں کیا کر رہی ہوں۔ تو اس لیے بہت حکمت سے، کیونکہ آپ لوگ ایسے مقام پہ ہیں کہ ہمیں کہنا ہے نا، اور کہنے کا طریقہ جب آ جاتا ہے تو بہت خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہماری بات بٹھا دیتے۔ پہلے دعا کریں اور پھر ان کے ساتھ بات کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کر دیں گے۔ اس لیے کبھی کسی کو ایک دم سے جا کے ایسے نہیں کریں کہ وہ غلط، وہ کافر، تو چھوٹے جب وہ جاہل ہوتے ہیں بیسیکلی، وہ ان کے منہ سے ایسے ورڈز نکل آتے ہیں جو کہ نہیں کہنے چاہیے، اور بعض لوگ تو اتنا سختی کے ساتھ ایسی چیز کرتے ہیں، آپ کا مسلک کیا ہے پہلے آپ بتائیے، نہیں تو ہم نے پڑھنا ہی نہیں، چلو جی دوڑ جاؤ، تو ایسے ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے کیونکہ پڑھا نہیں نہ ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہماری ایک ایک جگہ پہ رہنمائی کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر حاکم کے اجتہاد درست ہو
تو وہ دگنا ثواب ہے، اور اگر اس میں خطا ہو تو 1 گنا ثواب ہے۔ تو اس لیے بڑی پیاری پیاری حدیث ہوتی ہیں، اس سے ایک دم سے تقویت بھی ملتی ہے اور ہمت بھی بڑھتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ اکبر، نہیں مانتے۔ تو آپ لوگ خوش قسمت ہیں، دیکھیں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قلیل ما تشکرون، تھوڑے ہی ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ کی طرح آپ کے گھر میں دیکھ لیجئے، ارد گرد دیکھ لیں، اتنے لوگ ہیں پاکستان میں، تو اس وقت ہو سکتا ہے بہت سے لوگ سوئے ہوں، انڈیا میں 9:30 بجے ہوئے ہیں، ہمارے تو یہاں پہ دن ہے، لوگ بزی ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ادھر ادھر ہیں، لیکن قرآن سے نہیں جڑے ہوئے۔ آپ لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے لوگ ہو جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا کرے کہ ہم زندگی کے آخری سانس تک قرآن سے جڑے رہیں، آمین ثم آمین۔ اب آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی، اللہ تو وہ ہے، رفع السماوات، جس نے بلند کیا آسمانوں کو، بغیر آمدین، بغیر ستونوں کے، ترونہا، کہ تم دیکھتے ہو جنہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ایک پہلی اگزامپل دے رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھ سے زندگی میں، پوری زندگی میں ہمیشہ یہ دیکھا کہ چھت ہے، ایک تو اس کے ستون ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو چھت کو اس کو پکڑا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کی جو بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم آسمان کو دیکھو کہ کس طرح سے بغیر چھت کے وہ کھڑا ہوا ہے، تو تم سوچتے نہیں ہو کہ یہ کس نے آخر بنایا ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ آج آسمان نظر ہی نہیں، آج چھت ہی کوئی نہیں ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ٹکڑا لگا کہ یہ غائب ہے وہاں سے، آسمان میں ٹکڑا نہیں؟ کبھی ایسا ہوا کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گر کے تمہارے گھر کی چھت کے اوپر گر گیا ہو؟ نہیں ہوا نا۔ تو دیکھو تو صحیح کہ وہ کون خدا ہے، وہ کون ہے جس نے ان ساری چیزوں کو تھاما ہوا ہے۔ ہر چیز اپنی اپنی رفتار پہ چل رہی ہے، کس طرح سے صبح ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، سب چیزیں اپنی جگہ پہ کیسے قائم ہیں، کوئی نہ کوئی تو ہے جو اس کو تھامے ہوئے ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش، پھر وہ استوا ہوا، وہ بلند ہوا عرش پر۔ اب یہ جو آیا ہے نا ثم استوى علی العرش، اس کا کہتے ہیں مشکل ترین آیات میں سے ہے اس کی تفسیر کرنا۔ اس کو ہم ویسے ہی چھوڑتے ہیں، ہم صرف یہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیسے استوا ہیں، وہ کیسے بلند ہوئے تھے، ان کا عرش کیسا ہے، کیسا نہیں ہے، ہم نہیں جانتے۔ اب دیکھیے کہ قرآن پاک میں بہت دفعہ ایسا آتا ہے کہ ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پنڈلی کے بارے میں بات ہوگی، پھر یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ یو، دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حدیث میں پڑھا کہ تم 1 قدم بڑھو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 قدم بڑھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری سوچ میں، تو ہم انسان ہیں نا، اپنی سوچ کی طرح سوچتے ہیں، لیکن جہاں پہ ایسی کوئی بھی بات حدیث میں آتی ہے یا قرآن میں آتی ہے، ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمیں نہیں پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چلنا کیسا، ہمیں نہیں پتا اللہ کے ہاتھ کیسے، ہمیں نہیں پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سننا کیسا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے عرش پر مستوی قائم ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان ساری چیزوں کو کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی صفات جو ہے وہ ہماری صفات کی طرح کی تو نہیں ہے، لیکن اب یہ دیکھیے کہ ان ساری اگزامپلز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک ٹیسٹ وہ دینا چاہتے ہیں، ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے پاس تو اتنی وسعت ہے نا، ہماری دیکھنے کی بھی وسعت اتنی سی، ہماری سننے کی بھی وسعت اتنی سی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیول پہ لا کے اب بات کرتے ہیں کہ دیکھو اگر تم دیکھتے ہو تو کیا ہوتا ہے، دیکھو تم کتنا دیکھو گے، یہاں سے وہاں تک دیکھ سکتے ہو، تم تو اپنے پیچھے بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کائنات میں ہر انسان کو، ہر جاندار کو، ہر پودا، درخت، پانی، ہوا، ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں نا جب، تو پھر ایسے والی اگزامپلز دے کے بڑائی بیان کرتے ہیں، تو اس کو ہم پھر ایسے ہی رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے مسخر کیا، مطلب کام پر لگایا سورج اور چاند کو،
اب دیکھیے سورج اتنا بڑا کہ ہماری زمین پوری کی پوری 100 زمینیں بھی سورج میں ڈال دینا تو وہ بھی کم ہو جائیں گی، کہ اتنا بڑا، اور اللہ نے کام پہ لگا دیا۔ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی۔ اب دیکھیں میں پڑھ رہی تھی جب میں، اچھا اس کو تھوڑا سا ختم کر کے پھر میں بات پہ آتی ہوں۔ کلو یجری لاجل مسمى، ہر چیز جو ہے وہ اپنے ایک وقت مقررہ پر چل رہی ہے۔ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے، وہ پلان کرتا ہے، وہ پلان کرتا ہے ہر کام کا۔ یفصل الآیات، وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیات کو۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر سکو۔ اب دیکھیے کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی اگزامپل دے رہے ہیں بار بار، کہ تم اس وجہ سے کہ تم آخرت کا یقین کر لو، کہ تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ تم جو عمل اس دنیا میں کر رہے ہو تم اس کا جواب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے۔ دیکھیں ہم اگر اپنا دیکھیں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جب کیوں بھیجا تھا؟ اب سوچیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذہن میں خیال آیا تھا، اب میں وہ بات اب نعوذ باللہ ابھی پڑھا نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خیال انسان کے خیال کی طرح کا ہے، یا جو ہم اپنے لیے بات کرتے ہیں وہ ہے۔ یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہی ہوں۔ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سوچ کو فرشتوں کے سامنے رکھا کہ میں ایک مخلوق کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں دنیا کے لیے، ہے نا؟ تو مخلوق جو کریٹ ہونی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے، ابھی ہمیں نہیں بنایا نا، فرشتوں کے سامنے رکھا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ مخلوق کیوں پیدا کروں؟ کہ وہ خلیفہ بناؤں گا، میں اپنا نائب بنا کے دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نائب ہیں۔ اپنی، یہ میں کہتی ہوں نا کہ کبھی ہمیں اپنی جگہ پتہ ہو۔ اب دیکھیں کوئی امیر رشتہ دار کا نوکر بھی پیغام لے کے آتا ہے نا تو ہم اس کی بھی بڑی عزت کرتے ہیں۔ باقی تو آپ چھوڑ دیں کہ کوئی بڑی بڑی پوسٹ والا کوئی آ جائے یا کسی طرح سے، تو ہم تو اللہ کے نائب ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے کہ نائب کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں نا، ان میں فرشتوں نے کیوں یہ کہا تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو خون بہائے گا؟ استغفر اللہ۔ اور آج کل دیکھیں ذرا کیا ہم کہہ رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اتنے غرور سے یہ بات کہی تھی کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، ہم اللہ کا غرور ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک قرآن پاک کے ساتھ جوڑے رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں نائب بنا کے بھیجا تھا تو فرشتوں کو یہ تھا کہ ایک ایسی مخلوق تیار ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ نائب کا لفظ آ گیا نا خلیفہ کا، تو ان کو یہ تھا کہ کچھ اختیارات ان کو ملیں گے اور وہ اختیارات سے تو غلط کریں گے، مطلب وہ خون بہائیں گے یا اس طرح سے کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نہیں، تم نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ ہم اس طرح سے سوچتے ہیں۔ نائب کو ذرا سوچو، کیونکہ میری اور آپ کی وہی ڈیوٹی ہے نا کہ ہم کسی جگہ پہ اپنا نائب بھیجتے ہیں، اس کو کچھ اختیارات دیتے ہیں، وہ اس نے جا کے وہاں پہ انہی اختیارات کو یوز کرنا ہے، اسی کی طرح سے احکامات دینے ہیں۔ اب وہاں پہ جا کے جو ہمارا نائب ہے وہ کسی ایسے شخص سے مل جائے جو ہمارے اگینسٹ ہے، تو انسان نے کیا کیا؟ دنیا میں آ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کے جب وہ شیطان کے احکامات پہ عمل کرنا شروع ہوا تو اس نے وہاں پہ آ کے کیا کیا تھا؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمیں پکڑ رہے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ کرنا، تم میرے نائب ہو، تم شیطان کے ساتھ نہ ملنا، تم اگر ایسے کرو گے تو تم غداری کرو گے، اور غدار کی سزا کیا ہوتی ہے آج آپ دنیا میں دیکھ لیں۔ ہم انسان اگر پتا ہوتا ہے کہ فلاں ملک کا کوئی غدار ہے تو اس کی کیا سزا ہوتی ہے؟ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کے شیطان کے احکامات کو مانے گا تو وہ اللہ سے غداری ہی تو کرے گا، اور اس کی سزا پھر کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، جو کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے رحیم ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر آیا کو آپ دیکھیں کہ افلا یتدبرون، کیوں نہیں سوچتے ہو، پلٹ آؤ، نہ کرو ایسے، کیونکہ قیامت کا دن جو ہے وہ حق ہے، کہ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں کہ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملاقات کو یاد رکھنا۔
کہ جو کچھ احکامات دے کے بھیجے ہیں ان کا تمہیں جواب دینا ہوگا. کیونکہ میں بار بار ایک بات کہتی ہوں کہ دیکھیں ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں نا تو واپس تو نہیں لیتے، ہمیں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے دے دیا الحمدللہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت دیکھنا، سننا، لکھنا، بولنا، ایک ایک نعمت، اولاد، خامد، ماں باپ، بہن بھائی، ہر نعمت کو آپ دیکھیے، پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ہر نعمت کا سوال کیا جائے گا، ہر نعمت کا جواب دینا پڑے گا. صرف ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اتنی پیاری دنیا دے دی، اتنی پیارا گھر دے دیا، خامند، بچے، ماں باپ، بہن بھائی، جس بھی لیول پہ ہم لوگ ہیں. اب اللہ کی کرم تو دیکھیے ذرا. اور پھر وہاں پہ آ کے اگر ہم شیطان کی بات مانیں گے تو غداری کریں گے تو پھر کیسے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور کیسے ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے؟ یہاں کا سکون کیسے آئے گا؟ آپ یہ دیکھیے، سارا وقت اللہ سے معافی مانگنے والی بات ہے کہ استغفر اللہ کر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے. جو گناہ ظاہری کیے ہیں، جو چھپ کے کیے ہیں، یا پاک پروردگار معاف کر دے اور اگلی زندگی میں ہمیں قائم و دائم رکھنا تاکہ ہم ان سے بچ جائیں. آمین ثم آمین. اب آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو مد الارض، جس نے پھیلا دیا زمین کو، وَجَعَلَ فِيهَا رواسیا، اور اس نے اس میں پہاڑوں کو بنایا، وَأَنْهَارَ، اور نہروں کو. اب دیکھیں یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کی بات کی جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھیں زمین کتنی تیزی سے گھوم رہی ہے نا. کبھی ایسا ہوا کہ ہم چلتے چلتے چکر لگا کے گر جائیں؟ اللہ نہ کرے. بڑھاپے میں ہوتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چلتے چلتے گر گئے تھے، چکر آ گئے، اتنے سے چکر میں یہ حال ہو جاتا ہے. اور پوری زمین گردش کر رہی ہے، اپنے ہی مدار میں گردش کر رہی ہے، لیکن مجال ہے کہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑ لگا کے، کہتے ہیں 30 پارہ میں آپ پڑھیں گے اس کو، کہ کیسے اس کو اتنا مضبوط بنا دیا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے. نہریں کھود کے اندر ہے نا نہریں، تو بیلنس قائم کر دیا کہ زمین جو ہے انسان تیرے لیے ہے، تو اس کے اوپر چلتا ہے، گھر بناتا ہے، تو جو کچھ بھی اس پہ زمین پہ کر رہا ہے، لیکن زمین کا ایک ایک ذرہ بھی تیرے بارے میں قیامت کے دن بولے گا کہ اللہ اس میرے اوپر چل کے اس نے یہ کام کیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نشانات بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، اور پہاڑوں اور دریاؤں کو، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر طرح کے پھلوں کو، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر طرح کے، ہر قسم کے پھل اس نے بنائے اور اس میں اس نے جوڑے جوڑے بنا دیے. یغشی اللیل النہار، اور وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن سے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں. دیکھیں اتنی پیاری طرح سے سورۃ نبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور بھی ایکسپلین کیا اس بات کو. اب دیکھیں مسلسل آپ دیکھیں قرآن پاک میں اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے آگے بھی بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتاتے ہیں کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو، الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخوں کی طرح گاڑ دیا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے بنائے تمہارے جوڑے جوڑے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نیند کو تمہارے لیے آرام کا موجب بنا دیا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو لباس ڈھانپ لیتا ہے نا، رات کو تمہارے لیے پردہ بنا دیا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دن کو تمہارے لیے معاش کا ذریعہ بنا دیا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور 7 اوپر تلے آسمان تمہارے لیے بنائے. دیکھیں ہم کیا چیز ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں میں نے تمہارے لیے بنا دی. وَجَعَلْنَا، اور بنایا ہم نے، سِرَاجًا وَهَاجًا، چمکتا ہوا تمہارے لیے سورج کو، آفتاب کو روشن چراغ بنا دیا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور بادلوں سے نچڑے، پانی سے نچڑے ہوئے بادل جو ہے نا، اس سے موسلادھار بارش برسا دی. کیوں برسائی؟ تاکہ انسان تو لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، کہ اس سے دانے نکلے، اس سے گندم نکلے،
تو کھائے و نباتا اور سبزہ. اللہ اکبر. آپ یہ پوری سورہ پڑھیں اور بار بار پڑھیں اور ہر جگہ پہ آپ کو یہ اسی طرح سے ملے گا. میں اس لیے آپ کو یہ سنانا چاہ رہی تھی کہ اتنی ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان کیا کہ دیکھو تمہارے لیے میں نے دنیا میں کیا کیا چیزیں نہیں پیدا کی ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نظام کے تھرو ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چل رہی ہے. آپ دیکھیں کبھی ایسا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز ہوئی کہ ہم نے بیج تو بویا تھا آم کا اور نکل آیا مالٹا اوپر؟ نہیں نکلا نا. ایک ہی طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں بیج بوئیں گے تو بیج کیا کہتے ہیں جب وہ اتنی چھوٹی سی قوم پر آنیسٹلی اس کو ہاتھ بھی لگاؤ نا تو ٹوٹ جائے. اتنا آپ سوچئے کہ سخت بیج اس کے اندر کے بیج کو پھاڑ کے وہ کیسے وہ آپ سوچئے انسان جب مر جاتا ہے نا تو اس کو مٹی میں جب ڈال کے آتے ہیں تو کبھی ایسا ہوا کہ مردہ باہر نکل آیا؟ نہیں نکل سکتا نا. اب سوچئے ایک پودا اتنا چھوٹا سا پودا زمین پھاڑ کے باہر نکل آتا ہے اور بنتا بھی کیا ہے؟ لکڑی ہے نا. نیچے آپ دیکھیں جڑ بھی لکڑی کی، اوپر تنا بھی لکڑی کا، شاخیں بھی لکڑی کی، اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے خوبصورت پھل لگا دیتے ہیں. ان کے رنگ دیکھے، ان کے ذائقے دیکھے، ان کی پیکیجنگ دیکھے. میں تو کبھی انگور کو دیکھتی ہوں نا میں کہتی ہوں اللہ سبحان اللہ اتنا میٹھا. آپ سوچئے اس کو پکڑے نا تو لگتا ہے آنسو نکل جائیں گے اس کے کہ اتنا میٹھا انگور جس کی کھانی اگر ہو تو گھر میں آپ دیکھو کوئی چیز گری ہوتی ہے نا تو چونٹیاں ساری ایک دم سے آ جاتی ہیں. لگے ہوتے ہیں انگور لیکن اس کا اتنی باریک سی پیکنگ اس کی ہوتی ہے اور اس کے اندر اس کا سارا اس کی خوشبو، اس کا میٹھا پن، اس کا ٹیسٹ اس کے اندر ہوتا ہے. اسٹرابیری آپ دیکھیں کیسے ہوتے ہیں، آم مطلب ہر چیز کی پیکیجنگ آپ دیکھیں. سبحان اللہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ اللہ تو نے کیسے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں نہیں بنائی ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں وَفِي الْأَرْضِ اور زمین میں قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ اور ٹکڑے ہیں جو باہم ملے ہوئے ہیں. پوری زمین جو ہے نا یہ ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں. اب دیکھیے جیسے ہم سنتے ہیں نا کہ وہ پلیٹ ہل گئی زمین کے نیچے سے اور وہاں پہ زلزلہ آ گیا، یہ وہ تو بعد میں سائنسدانوں نے ڈسکور کیا تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں دیکھیں ایک ہی زمین ہے نا، ایک خطہ دیکھیں اس کے اوپر اللہ کی شان یہ کہ زرخیز ہوتا ہے اور ایک بالکل بنجر ہوگا. ایک جگہ پہ کھودو تو پانی نکلا جو فوراً نکل آتا ہے. ایک جگہ اتنی گہرا کرو تو وہ پانی نہیں نکلتا، پھر مشکل سے نکلتا ہے. ایک جگہ پہ کھودو تو کھاری پانی، ایک جگہ پہ کھودو تو میٹھا پانی. اب ذرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرم تو دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَنَّاتٍ اور باغات ہیں من عناب انگوروں کے وَزَرْعٌ اور کھیتیاں وَنَخِيلٌ اور کھجور کے درخت سنوان وغیرہ سنوان جو جڑ سے ملے ہوئے اور بغیر جڑ سے ملے ہوئے. یُسْقَىٰ بِمَاءٍ واحد جو ایک ہی طرح کا پانی مل رہا ہے. ساروں کو ایک ہی پانی ملتا ہے، ایک ہی طرح کا پانی، ایک ہی طرح کی ہوا چلتی ہے، ایک ہی طرح کا سورج ان کو مل رہا ہوتا ہے سارا کچھ. اور ہر کوئی اب صرف آم دیکھ لیں کہ ایک آم لیتے ہیں نا ہر طرح اس کے کتنے ڈیفرنٹ نام ہیں، کتنے ڈیفرنٹ ذائقے ہیں. کوئی کھٹا ہوتا ہے جو امبی شروع میں ہوتا ہے نا جو کہتے ہیں کہ وہ کھٹی ہوتی ہے. اللہ ہوگا میرے منہ میں پانی آ رہا ہے، مجھے اپنے اسکول کا زمانہ یاد آ گیا. تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز میں اب مالٹے دیکھ لیں، کینو ہے تو پھر مالٹا ہے تو پھر سنگترا ہے تو کیسے ان کے نام بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور ان کے ذائقے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی کلیئر ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفَضِّلُ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ ہم فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض پر، ذائقے میں فضیلت دیتے ہیں. یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی رسولوں کے بارے میں بھی فرمائی تھی کہ ہم فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض پر. انسانوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رکھا کہ انسانوں میں بھی ایک کی فضیلت دوسرے پر، دوسرے کی تیسرے پر ہے. فضیلت
का की वजह इंसानों में जो है वो उनका तकवे की बिना पे है। हम इंसान है ना, हम फजीलत किसकी बिना पे करते हैं? आप देखिए माल की बिना पे, पैसे की बिना पे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की हाँ फजीलत जो है वो तकवे की बिना पे है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वनुफद्दिलु बादुहा अला बादिन फी उकुल, उसके फलों में उकुल ही है, फलों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक को दूसरे पर फजीलत दी। इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन याक़िलून, कि बेशक इसमें निशानियां हैं किन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। देखिए बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी निशानियों की बात कर रहे हैं। पहले क्या कहा था? इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो तफक्कुर करते हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। उससे पहले हमने पढ़ा था अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया युफस्सिलुल आयात, कि वो खोल खोल कर बयान करता है लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तुक़िनून, ताकि तुम अपने रब से मुलाकात का यकीन कर सको। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जितनी निशानियां हैं ना, याद हमने सूरह यूसुफ की मेरा ख्याल है एंड में पढ़ा था कि देखिए जानवर भी देखते हैं, ये सारी चीज़ें नज़र तो हमारी भी है उनकी भी है, फ़र्क क्या है? वही बात के जानवर पानी को पानी देखते हैं, और देखेंगे दरख्त को दरख्त ही देखेंगे ना। उनको जब प्यास लगेगी पानी पी लेंगे, जब दरख्त से कोई पत्ते लेने या फॉर एग्जांपल या चिड़िया उन्होंने घर बनाना है तो वो जाके बना लेंगी। ये इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम क्यों नहीं सोचते हो ये दरख्त कैसे बना था, ये कैसे खज़ा आती है तो सारे पत्ते झड़ जाते हैं, एक पत्ता भी नहीं रहता, लगता मर गया दरख्त, सूख गया दरख्त। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं एक पत्ता भी नहीं गिरता, लेकिन उसके गिरने का भी अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता होता है। वो कहाँ गिरा था, वो किस मिट्टी में मिल गया, वो दोबारा से दरख्त कैसे हरा भरा हो गया, क्या सोचते नहीं हो तुम? अल्लाहु अकबर। एक एक चीज पानी देख के नहीं सोचते हो ये कहाँ से आया है, ये दुनिया में पानी कब से था, कब तक रहेगा, कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमान बनाते हैं, कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़मीन पे हमें कायम रखा हुआ है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की एक एक नेमत पे सोचा करे, जैसे सोचा करे। बोलना आसान होता है, मुझे उससे याद आया जब मैं शुरू में कुरान पढ़ी थी ना, और बार बार ये आता था अफला यतदब्बरून, तो मैं कहती थी हाय हाय तदब्बर अब कैसे करें। अब मैं बाहर बैठ जाती थी जाके ना, आसमान को देख रही हूँ, दरख्त को देख रही हूँ, फिर मैं बैठ जाती थी और अच्छा ये नहीं पता था कि आगे ये सोचना कि पैदा कैसे हुए या बने कैसे हैं। तो फिर देखते देखते फिर मैं कहती थी पता नहीं अब क्या, मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मैं घंटा लगा के आती थी और देख देख के चीज़ों को आ जाती थी। फिर पता चला, फिर आगे कुरान की जब समझ आई कि सोचो कि ये किसने बनाए हैं, सोचो कि ये इतना सा पौधा था वो बड़ा कैसे हुआ, सोचो तो सही एक बीज था, कैसे वही बीज जब मट्टी में डालते हो तो वो उग के बाहर आ जाता है, वही बीज अगर तुम पथरीली किसी जगह पे रखोगे तो कुछ भी नहीं होता उसको। अल्लाह सुब्हानहू तआला की निशानियां गौर तो करो कि इंसान के तुम क्या चीज़ हो, फिर अपनी हैसियत, फिर पता है कभी अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ ताल्लुक़ जोड़ते हैं तो एकदम से फ़ख्र होता है कि वाओ हम तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के बंदे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए ये सोचा था, इसलिए फ़रिश्तों को कहा वो मैं ही थी, मेरे बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे कहा था। अच्छा अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे करते हैं। फिर कभी हम इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि हाय या अल्लाह इतनी गलतियाँ हो गई, अब क्या होगा अल्लाह सुब्हानहू तआला, अब आपके सामने कैसे जाएंगे, हम तो इस काबिल भी नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला आप कैसे माफ़ करेंगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बता देते हैं, देखो गम ना करो, सॉरी कर लो, जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस्तगफार कर लो, अल्लाह सुब्हानहू तआला सारा कुछ माफ़ कर देंगे इंशाअल्लाह। तो बहुत प्यारा सबक होता है, और जहाँ पे डर लगता है ना वहाँ पे साथ ही मैं आपको इस्तगफार की कोई एक बात बता देती हूँ ताकि दिल जो होता है ना धड़ धड़ कर रहा होता है कि हाय हाय अब क्या होगा, तो फिर पता लगता है कि नहीं इंशाअल्लाह सही रास्ते पे तो चल पड़े है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह हमें थाम भी लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कितना टाइम है, अच्छा 48 है, अच्छा जी। अब आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व इन, और अगर जब आप ताज्जुब करते हो, तो अब यहाँ पे आप देखिए कि किसको फरमा रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि अगर आप ताज्जुब कर रहे हो फ़अजबुन क़ौलहु, तो काबिल ताज्जुब बात उनकी बात है, आइज़ा कुन्ना तुराबन आ इन्ना लफ़ी खल्किन जदीद, कि जब हम मिट्टी हो जाएंगे तो फिर हम दोबारा कैसे पैदा होंगे। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूलुल्लाह
صرف ہمارے کہ آپ تعجب کس بات سے کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری نشانیاں بتائی ہیں پھر بھی اللہ کو نہیں مان رہے، تو تعجب ہے، حیرت ہے۔ اب دیکھیں ہمارے لیے بھی کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں نا اس میں سمجھنے کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بڑا تعجب، حیرت اس بات کی ہے کہ ان کو یہ جو اس بات کو نہیں مانتے کہ ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہم نے دوبارہ کیسے زندہ ہونا ہے۔ اسی بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ہاں جی، لفی خلق جدید قولوں میں کننا ترابن، کہ ہم ہو جائیں گے مٹی، انا لفی خلق جدید، ہاں کہ پھر ہم دوبارہ سے پیدا ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 5 میں سورہ زلزال میں فرمایا تھا اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی، میں اس لیے سنانا چاہ رہی تھی کہ ہوتا ہے نا کہ ہم سنتے ہیں کئی دفعہ دماغ سے نکل جاتا ہے کہ یہ اتنی بڑی نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار بتا کے کہہ رہے ہیں، کیوں بتا رہا ہوں کہ وہ وقت آئے گا، قیامت کا دن آنے والا ہے، اور اس کی انٹینسٹی آپ سورہ زلزال میں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین بچال سے، مطلب زلزلہ جیسے آتا ہے نا، اس سے ہلا ماری جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور جب زمین جو ہے وہ اپنا بوجھ، کون سا بوجھ نکالے گی؟ ہمارے جو جسم اس کے اندر پڑے ہوں گے نا، جو ہماری، اللہ اکبر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ مر کے تو ہم مٹی کے اندر ہوں گے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ جب زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، تو انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا نا، تو سب انسان جب قبروں سے نکلیں گے تو وہ ایک دم سے پریشان دیکھیں گے کہ ہر طرف جو حال ہوگا، تو کہے گا کہ کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ ساری خبریں بیان کر دے گی۔ جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ زمین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر نا، سوال اس کا بھی ہوگا۔ زمین بولے گی کہ اے اللہ انہوں نے میرے اوپر یہ کام کیے تھے، ایسے چل کے اس جگہ پہ گئے تھے، اور اس وقت گناہ کی جگہ پہ انہوں نے یہ کیا تھا، اے اللہ یہ میرے اوپر چل کے ایسی جگہ پہ گئے تھے جہاں پہ تیری رضا کے کام کیے تھے، اے اللہ میرے اس جگہ پہ بیٹھ کے یہ تیرا کلام پڑھ رہے تھے، اے اللہ اس جگہ پہ بیٹھ کے یہ تیرے کلام کو دوسروں تک پہنچا رہے تھے، اے اللہ یہ زمین کے ٹکڑے اللہ کرے کہ ہمارے لیے گواہی بن جائے۔ آج بھی دیکھیں آپ جس مقام پہ ہیں، ادھر آپ دیکھیں کہ وہ زمین ہمارے لیے گواہی دے گی کہ اللہ ہم اس وقت بیٹھے تیرے کلام کو سن رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس دن وہ اپنے حالات بیان کر دے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تمہارے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا، وحی کی ہوگی، اس کی طرف حکم بھیجا ہوگا کہ تم سب کچھ بیان کر دو، اور وہ سب کچھ بیان کر دے گی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ يَصْدُرُ النَّاسَ أَشْتَاتًا لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ، کہ اس دن یصدر الناس، کہ آئیں گے لوگ گروہ بنا کے، جیسے کٹھے ہو کے آتے ہیں نا، اس طرح سے لوگ آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیروا اعمالہم، تاکہ وہ اپنے اعمال اس دن دیکھ سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے بار بار جہاں پہ بھی آتا ہے نا، قرآن پاک کی سب سے خوبصورت تفسیر ہوتی ہے جب اس کو قرآن ہی سے ہم اس کی تفسیر بیان کریں۔ تو اس لیے میں اکثر یہ کوشش کرتی ہوں کہ ان آیات کے بارے میں جو ڈیٹیل آگے ہے یہ ایک میں آپ کے سامنے رکھی ہے، واللہ اتنی آیات ہیں اور ایسی آیات ہیں کہ اگر اسی بات کو لے کے ہم قرآن کی آیات کو اس کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کہ اللہ اکبر، وہ دن تو حق ہے، وہ دن تو آنا ہے۔ پھر ایسے کیسے کہ آج سو کے جب میں صبح اٹھوں گی تو میں سب کچھ ہی بھول جاؤں گی، اگر سب کچھ نہ بھی بھولی تو کچھ یاد رکھوں گی، کچھ بھولی ہوں گی، تو یا پاک پروردگار مجھے یہ یاد رکھوا دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ آپ کے اذن کے ساتھ ہی سارا کچھ ہے۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو کوئی میری مددگار نہیں ہے، کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہے، کیونکہ آخرت دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کل کی بات لگتی ہے جب ہم بچے تھے، اور اب یاد کریں، اگر میری ایج میں آپ لوگ ہیں تو آپ یاد کرو ذرا کہ کیا تھا، امی کے گھر میں تھے، شادی ہوئی، بڑی کالج کا زمانہ بھی اتنی تیزی سے نکلتا ہے، اور پھر بچے پیدا ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا، بچے بڑے ہو گئے، پھر بچوں کی شادیاں ہوں گے، چلو جی بچے اپنے گھروں میں چلے گئے، اب آپ
رہ گئے بس ٹھیک ہے چلو ختم کام ختم. تو دنیا کی زندگی تو چلنی مت یہ کہا کریں اچھا ابھی کلاس نہیں لے سکتی ہوں, اچھا ابھی سبق نہیں یاد ہوتا, ابھی تو بچے چھوٹے ہیں, ابھی یہ شادی ہو جائے پھر کروں گی, ابھی وہاں پہ تو یہ فنکشن ہو گیا, ابھی تو میری فیملی میں یہ ہو رہا ہے, وہ ختم ہو جائے گا پھر کروں گی, یہ ختم ہو جائے گا. زندگی ختم ہو جائے گی, ہے ہی نہیں کچھ بھی, یہ حساب اللہ کو دینا پڑے گا. اور کچھ بھی نہیں, اگر آپ بہت بھی بزی ہیں نا, اپنی زبان سے اللہ کا ذکر جاری رکھیں, اپنی زبان کو رکھیں کچھ بھی کرتے ہوئے, تاکہ وہ لمحے گواہی دینے والے ہو جائیں. جب آپ کبھی واک کے لیے نکلتی ہیں, باہر نکلتی ہیں, مجھے ویسی عادت تھی, میں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ چیزیں, جب میں اب تو خیر نہیں نکلتی ہوں, لیکن جب نکلتی تھی نا, جو بھی درخت آتا تھا تو میں اس کو کہتی تھی گواہ رہنا. میں یہاں سے گزری تھی, میں نے یہ پڑھا تھا, یہ گواہ رہنا, ہر چیز کو گواہ بنا رہی ہوتی تھی. وہ ڈر کے مارے نا, جیسے میں نے کہا جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے تو ہم ساروں کو تنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ وہ والا دور تھا کہ ہر چیز کو بس لگتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ گواہی دے دے. وہ کہتے ہیں نا, نماز جب ہم گھر میں پڑھتے تو ڈفرینٹ جگہوں پہ نماز پڑھو تاکہ وہ جگہ گواہی دیتی ہیں. چلتے چلتے میں رک جاتی تھی کہ اے زمین تو گواہی دینا, دیکھو میں اس وقت میں یہ پڑھ رہی تھی, میں اس وقت اللہ کا یہ ذکر کر رہی تھی. تو وہ اتنی خوبصورت فیلنگ بھی آنیسٹلی ہوتی ہے کہ بندہ نا سارا دن اسی خیال میں, اپنے رب کو راضی کرنے کے خیال میں ہی گزر جاتا ہے. اور پھر جب کبھی مشکلیں آتی ہیں, دیکھیں کبھی ہوتا ہے نا کہ میں ہمیشہ یہ بات بھی آپ سے کہتی ہوں کہ غم کا صبر جو ہوتا ہے نا وہ پھر آسان ہوتا ہے, آسانی سے گزر جاتا ہے. خوشیوں کا صبر بڑا مشکل ہوتا ہے, وہ مار دیتا ہے بندے کو, کیونکہ اتنی بڑی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب ملتی ہے نا, اس میں جب ہم غلط چیز کر جاتے ہیں, جیسے مہندیوں کا بات ہوتی ہے, یا پھر ہم اللہ نہ کرے کچھ بھی ایسی والی چیزیں جو کرتے ہیں نا, کہ بجائے اس کے اس کا شکر ادا کرے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ بھی قرآن میں بتا دیا تھا کہ جب فتح نصیب ہوگی تو پھر کیا کرنا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تھینک یو کہنا ہے کہ یا پاک پروردگار تیرا شکر ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام تو نہیں کرنے نا. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہائے اللہ جی آپ ناراض کیسے ہو گئے, اب تو یہ اتنی ابھی تو خوشی ملی تھی تو یہ ہو گیا, تو پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. میں ہمیشہ ایک اور بھی بات آپ سے ریمائنڈر ہے چھوٹا سا, کہ جس چیز پہ اللہ نے اصرار کیا ہے نا کہ یہ نہ کرو, حرام ہے مت کرو, اس پہ کبھی اصرار نہ کرنا. جب انسان اس پہ جمتا ہے کہ نہیں یہ تو کوئی بات نہیں میں اس لیے کر رہا ہوں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو غصے کو بلانے والی چیز ہوتی ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری غلطیاں معاف کر دیں گے, انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں گے کہ ہم استغفار کرنے والے ہو جائیں اور ہم توبہ کرنے والے ہو جائیں. توبہ ہوتا ہے پلٹنا, کہ ہم پلٹ جائیں, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کا رسول اللہ نے بتایا تھا نا کہ کیا ہے توبہ, کیا ہے کہ انسان جس چیز کے لیے توبہ کرتا ہے اس کے لیے وہ لفظ ادا کرے, وہ دل میں وہ فیلنگ ہو کہ یا پاک پروردگار اگر میں یہ کام جس سے میں توبہ کر رہی ہوں میں دوبارہ کروں نا, تو میرے لیے ایسے ہو جیسے مجھے کسی نے آگ میں پھینک دیا ہے, میں اتنا میرے لیے مشکل ہو یہ کام کرنا. تو یہ فیلنگ ہوگی, ایسے نہیں کہ استغفر اللہ, آج چلو میں نے استغفر اللہ کی تسبیح بھی کر لی ہے, اب میں نے نماز کے بعد بھی 3 دفعہ پڑھ لیا تھا تو چلو چھٹی ہوگی. نہیں, سوچ کے بات کریں, لفظوں سے اللہ کے سامنے اپنی بات رکھیں کہ یا پاک پروردگار روز ایک چیز لے لے کہ اچھا آج میں نے یہ والی چیز پہ اللہ سے توبہ کرنی ہے, آج میں نے اس چیز پہ اللہ سے توبہ کرنی ہے, اور ایک ایک چیز کو بول کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جائیں. یا پاک پروردگار میں تیرا کمزور ترین بندہ, یا اللہ مجھے بس تھام لے کسی طرح سے, میں صرف تیرے آگے اپنی حاجت بیان کرتی ہوں. دیکھیں وہی تکلیف جب اللہ کے سامنے بیان کرتی ہے نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آ کے مانگ رہا ہے. وہی بات جب ہم انسانوں سے کرتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غصے میں آ جاتے ہیں, وہ اللہ کی شکایت ہوتی ہے. جب ہم انسان سے اپنے دکھ درد ایسے ہی فالتو میں عادت پڑ جاتی ہے, تو کبھی کسی کے سامنے نہ بولے, کسی نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ایسی بات ہے جس پہ آپ پہ ظلم ہوا ہے یا آپ پہ زیادتی ہوئی ہے, تو اس انسان کو جو وہ حل کر سکتا ہے, یہ سورۃ 3rd پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی بتایا کہ جب تم تمہارے اوپر زیادتی ہو رہی ہے تو بات اس تک لے کے جاؤ جس نے اس کو حل کرنا ہے. ہر جگہ بیٹھ کے بات نہیں کرنی ہے.
یہی تو بات ہے. دیکھیں جب صحابہ کہیں جاتے تھے ان کو بولنا نہیں پڑتا تھا, لوگ ان کے عمل دیکھ کے اسلام کے دائرے میں آ جاتے تھے نا, کیونکہ وہ جس طرح سے وہ ان کا لین دین ہوتا تھا, جیسے وہ بات کرتے تھے. تو ہمارا بھی یہ ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا دور سے کہہ دے, ایک دفعہ بھی ملنے والا یہ کہے کہ یہ کوئی اللہ والا بندہ ہے, اور وہ کہے. جیسے اسپیشلی ہم لوگ جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں نا, ہمارے نیبرز یا ہمارے جاننے والے, یا باہر جب بھی آپ نکلتے ہیں کوئی دیکھ کے کہے کہ یہ کون ہے آخر, یہ تو ایسی چیزیں تو ہم نے دنیا میں نہیں دیکھی ہیں, جیسے ان کا بیہیویئر ہے, جیسے یہ بات کر رہی ہیں, جیسے ان کا لین دین ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے بھی انشاءاللہ. دیکھیں ایک اور بات بھی میں یہاں پہ بتا دوں کہ جیسے باہر ہم نکلتے ہیں نا, یہ مجھے بڑی پیاری بات لگی تھی, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ نئے نئے لوگ جوائن ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں, اگر ہم نے ایسے حجاب کیا ہوا ہے یا اپنے آپ کو کور کر کے نکلتے ہیں, تو مجھے ایک بچی کی بہت پیاری بات یاد آتی ہے کہ اس نے کہا تھا اپنی ساس سے کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں بول رہی ہوں, میں تو اپنے کام سے نکلی تھی, کام کر کے, ایون اسکول میں, کالج میں, کہیں پہ بھی میں تو کر کے واپس آ گئی, لیکن دیکھنے والے کو یہ میں میسج دے آئی کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے ایک عورت کے لیے, تو میں تو چلتا پھرتا دعویٰ بن گئی, ایون تو میں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا. بڑی پیاری بات ہوتی ہے. یہ سوچ ہوتی ہیں جو انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں. جب سوچ کرپٹ ہوتی ہے نا, تبھی انسان میں پریشانیاں بھی آ جاتی ہیں, تبھی تکلیفیں بھی آ جاتی ہیں, تبھی ڈپریشن بھی آ جاتے ہیں. اسی لیے اپنی سوچ کو پاک رکھے. جب کبھی کوئی ایسی سوچ آئے جو آپ کو لگتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو اس کو ادھر روکے, کیونکہ یہاں پہ وہ جمع ہوگی, وہاں پہ پروسیس کرنے کے بعد وہ پھر آپ کے دل میں آئے گی, اور پھر شیطان کم بخت نے قیامت کے دن ہاتھ اٹھا لینا ہے یہ کہہ کے کہ اے یا پاک پروردگار, میں نے ان کو تھوڑی کہا تھا یہ کام کرو, میں نے ان کے ہاتھ پکڑے تھے, ان کے پاؤں پکڑ کے لے کے گیا تھا, میں نے تو دل میں ایک وسوسہ ڈالا تھا, کام تو انہوں نے خود ہی کیا اپنی مرضی سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم شیطان کے وسواس کو سمجھ سکیں. جہاں وسوسہ آتا ہے یہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فوراً وہ پڑھنا شروع کر دیں, تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لے. جس کو اللہ اپنی حفاظت میں لے گا, پھر مجال ہے شیطان کی کہ وہ کچھ کر سکے, وہ نہیں کرے گا. ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا نہیں پتہ ہوتا کہ جب ہم جیسے کہتے ہیں جب کپڑے چینج کرتے ہیں, ہم نے قرآن میں پڑھا کہ جنات جو ہیں وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا, رسول اللہ کی حدیث بھی ہے نا, کہ جب کپڑے چینج کرنے ہیں تو بسم اللہ پڑھنی ہے, تو ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے. جب گھر کے رات کو دروازے بند کرتے ہو, کھڑکیاں بند کرتے ہو, بسم اللہ پڑھ کے اپنی کھڑکی بند کرنی ہے, وہ نہیں دیکھ سکتے. ہمیں اپنے پروٹیکشن کا پتہ نہیں ہوتا, پھر بیماریاں آ جاتی ہیں, پھر مصیبتیں آ جاتی ہیں, پھر نظر لگ جاتی ہے. جب ہم صبح شام کے اذکار پڑھ لیتے ہیں, اب کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے, تھاٹس آتی ہیں, کچھ بھی ہوتی ہے, ہم اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظتوں میں چلے جاتے ہیں, تو واللہ کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو تھام لیتے ہیں, آسانیاں کر دیتے ہیں, اور سارا وقت بندہ اسی وہ کہتے ہیں نا جنون میں, اسی خوشی میں رہتا ہے کہ میں ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہوں. آمین ثم آمین. بہت پیارا سبق ہے جی. اگلی آیات تو اور بھی پیاری ہیں. کہاں تک ہم نے ابھی 12 بھی ہو گئے. اچھا 5ویں آیات کر رہے تھے نا ہم, یہاں تک ہم نے کیا اولئک الذین کفروا بربہم, یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا. اولئک الاغلال فی اعناقہم, تو یہی لوگ ہیں جن کے گردنوں میں طوق ہوں گے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, تو یہی لوگ ہیں جو آگ میں ہوگے. ہم فیہا خالدون, تو وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. میں اس لیے چاہ رہی تھی کہ یہ ختم کر دوں تاکہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم 6 نمبر کی آیت سے شروع کریں گے. اور یہاں پہ یہ جو ہے نا کہ ہم فیہا خالدون, تو مفسرین نے کہا کہ یہ آیا جو ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دائمی عذاب ہوگا, کیونکہ خالدین کا لفظ ہے کہ ایسا نہیں کہ ان پہ عذاب ہوگا تو پھر عذاب ختم ہو جائے گا. یہاں پہ دائمی عذاب کا پتہ چلتا ہے. تو
تو انشاءاللہ جی اب اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی انشاءاللہ آئی تھنک ہماری ایک ٹیچر ہیں سعدیہ، ان کی کلاس کے ساتھ میری زوم پہ میٹنگ ہے، انہوں نے ملنا تھا. تو اب بھی انشاءاللہ ہوپ بہت مزہ آئے گا، کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو پرسنلی ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں مل سکتے. تو ابھی میں نے ٹیچر سے یہ ریکویسٹ کیا تھا کہ جو اسٹوڈنٹ ملنا چاہتے ہیں تو آپ لائیو کلاس کے بعد زوم پہ ایک میٹنگ کر لیا کریں تاکہ ہم لوگ آرام سے ایک دوسرے سے بات کر سکیں. تو ابھی الحمدللہ زوم پہ میری ان کے ساتھ میٹنگ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.